अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रई साहब। नाज़रीन, हुकूमत मौशी आशारियों में बेहतरी का इंदिया दे रही है और इसके साथ साथ 14 बरस बाद स्टॉक मार्केट इंतहाई बुलंदियों को छू रही है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि मौशी सरगर्मियों की बहाली के इम्कानात भी रोशन हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म और अमरीका में बैठ के गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई की शरह में कमी का जो दावा किया है 6.9% पर आने की बात की है, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि आम आदमी के लिए महंगाई की शरह में कमी का मतलब होता है कि रोज़मर्रा की अशिया में कमी हो, आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? आवाम को रोज़मर्रा की अशिया सस्ती मिल रही हैं और वाकई महंगाई 6.9% पर आ चुकी है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सलमान साहब, मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, ऐसी खबरें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ से ये अशारिये मुताबिकत रखते हैं? देखें इस पे तो कोई दो राह नहीं कि हुकूमत की इस्लाहात और इक़दामात के कुछ समरात ज़रूर हैं और उसमें बुनियादी चीज़ जो थी वो IMF का प्रोग्राम है जो $7 अरब का, उसके बाद सरमायाकारी का अमल तेज़ हुआ है और फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस, फिर ये 26वीं आइनी तरमीम और इस ज़िम्न में और बहुत सारे इक़दामात हैं। लेकिन बात आपकी क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि आपने बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक अमेरिका में बैठकर ये कह रहे हैं कि महंगाई 6.9% है। क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है? मेरा नहीं ख्याल कि बात है कि मुआशी इशारिये दुरुस्त होंगे कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी बड़े हैं। आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी बुलंदियों पे है, अफरात ज़र भी नीचे आया है, महंगाई भी नीचे आई है, लेकिन जो आम अशराए ज़रूरियात की कीमतें हैं उनमें कमी क्यों नहीं आई? और बात है कि ये तो बराह रास्त लोगों से मुतल्लक चीज़ें हैं, लोगों ने अशराए ज़रूरियात ख़रीदनी है। मेरा ख्याल है कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि जी महंगाई में 6.9 की, तो मैं ये तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि माशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, कि वो सारे ख़तरात और ख़दशात ख़त्म हुए हैं। लेकिन जिस तरक्की के अमल का जो मुंसलिक नहीं होगी, आवाम की हालत ज़ात में बेहतरी, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे आप देखें कि उनका चूल्हा जो है वो नहीं चलेगा, उनके बच्चों को सेहत और एजुकेशन की सहूलतें नहीं मिलेंगी, वो अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पाएंगे। ये सारी वो सूरत हाल है। और सबसे अहम बात यूटिलिटी बिल्स हैं कि देखें बिजली की कीमतों के हवाले से कहा गया, ये बात तय है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि मैंने IMF के साथ जो वायदा किया है उसमें मैंने ज़ेर ज़बर भी नहीं छेड़ी, तो ये सूबाई हुकूमतें करेगी। लेकिन ये जो बिल अब कम हो रहे हैं ये तो मौसम की वजह से है। देखिए वो गर्मी की शिद्दत, लेकिन कहा जा रहा था IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। देखिए ये बात कल हमारे वज़ीर इत्तलाआत ने कौमी असम्बली में कहा है कि 5 IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो ख़त्म हो गए हैं, 8 से और ख़त्म हो रहे हैं। असल बात यह है कि क्या बिजली की कीमतों में कमी होगी, क्या लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए जिस जमहूरियत के अंदर उसके समरात सिर्फ अशराफिया तक महदूद हो कि उनकी अयाशियों का सिलसिला जारी रहे, उनको मराहत मिल रही हों और लोग मसाइल ज़्यादा हों, महंगाई ज़्यादा हों, ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये जायज़ा उन्हें असम्बली के फ्लोर पे लेना चाहिए कि आपके दावे ये हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल क्या है? जब तक इस जमहूरियत के सबरात आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगे, मैं नहीं समझता कि आपके मुआशी इशारिये कितने भी ऊपर चले जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों की जिंदगी में इत्मीनान है। एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा और कब तक कितना इंतजार करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन रेट 38% से 6.9% पर आ जाना, इसका मतलब तो ये है कि आवाम के दुख ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन अभी भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कैसे मौशी अशारी हैं जो बेहतर हो रहे हैं? देखिए माशी इशारों से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो डेटा होता है ना, ये जो इशारे होते हैं 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा अच्छा करती है। अच्छा। अखबारों में बड़े इश्तिहार छपते हैं, अच्छा TV पे तकरीरें हो रही होती हैं मिनिस्टरों की। बात यह है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कहते हैं ना कि ये कमी आई है, अगर जितनी तनख्वाह स्टेट बैंक के गवर्नर की है, अगर मेरी तनख्वाह उतनी हो ना तो मुझे भी महंगाई नज़र नहीं आएगी। उन्होंने शायद कभी खुद खरीदारी देखो ना, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने कभी बाजार में जाके चीज़ खरीदी नहीं है। ये जो वज़रा बैठ के तकरीरें करते हैं वो, और जो है वो कभी उनको पता है कि रेट्स क्या हैं। ये जो है ना
انفلیشن ڈیٹے کے لحاظ سے فگر کے لحاظ سے تو کم ہوگی، لیکن کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ انسان کی وہ انہی کو پتہ ہے جو بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ لاجک کے تحت پاکستان میں اکانومی کے بہتر ہونے کے پراسپیکٹس نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1، آپ تو خیرات پہ جی رہے ہیں نا. اب آئی ایم ایف سے ساتھ لے لیا، اب کچھ اور آپ مانگ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے 1 بلین اور مانگ رہے ہیں، اس کے لیے ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں. اور جو یہ آپ ہمارے وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک والے اور فائنانس منسٹری والا کا ڈیلیگیشن جو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہاں وہ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں؟ پیسے ہی مانگنے گئے ہوئے ہیں؟ ایشیائی ترقیاتی بینک سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا چانس پہلے بھی نہیں تھا. یہ پروپیگنڈا تھا جو حکومت نے کیا. دیکھیے ڈیفالٹ وہ ملک اس وقت تو پی ٹی آئی کر رہی تھی نا یہ پروپیگنڈا. پی ٹی آئی والے کریں یا کوئی حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی ہے. سیاست اپنی سیاست بچائی ہے، عوام کی سیاست نہیں بچی ہے. دیکھیے میں بتا رہا تھا کہ کیوں یہ اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. نمبر 1، آپ خیرات پہ جی رہے ہیں. کسی کی بھی خیرات ہو، آئی ایم ایف کی ہے، ورلڈ بینک کی ہے، امریکہ کی ہے، ان کی ہے. اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ ہے جو وہ یہاں آ رہا ہے ریمیٹنس میں، یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہے پیسہ. آپ وہ اکانومی جو ڈومیسٹک سورسز پہ نہ ہو وہ کبھی اکانومی بچ نہیں سکتی. نمبر 1. نمبر 2، جس معاشرے میں پولیٹیکل کانفلکٹ اتنا ہو جتنا ہے اور حکومت کا ہر قدم کانفلکٹ کو بڑھاتا ہے، تو اگر یہ کانفلکٹ پولیٹیکل کانفلکٹ آپ کم نہیں کر سکتے، اکانومی کے بہتر ہونے کے چانس نہیں ہیں. آپ کے ہاں انویسٹمنٹ برائے نام آئے گی، لمیٹڈ سکیل میں آئے گی. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، چائنیز کو جو اتنی قربانی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ان کو آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے، تو اب اگر کہیں سعودی زیادہ پاکستان میں آ گئے تو ان کو سیکیورٹی کون دے گا؟ سیکیورٹی پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جن معاشی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں خود وزیر اعظم اور گورنر اسٹیٹ کون سی اصلاحات مجھے بتائیں نا، لسٹ کریں نا ذرا. ہم نے کی ہیں، اہم اقدامات ہم کر رہے ہیں اور ان اقدامات کے اب مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. تبھی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 14 برس کے بعد دیکھیے سٹاک ایکسچینج کی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مس لیڈنگ ہوتی ہے. سٹاک ایکسچینج کا فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوتا ہے، اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو مینوپولیٹ کرنا چند بڑے جو بائرز ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے پاکستان کی اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. اصل جو اکنامک ترقی تب ہے جب عام آدمی کو فائدہ ہوگا. عام آدمی کی زندگی دوبر ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہے، عام آدمی کے مسائل بڑھ گئے ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں مارکیٹ میں جا کے. کالم سے ویسے آج بڑی حوصلہ افزائی نہیں، وہ کالم میں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ 4 فیکٹر ان کے حق میں جاتے ہیں. اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو یہ باتیں ایڈریس کریں جو میں اس وقت بیٹھا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپرچونٹی ہے، اسی لیے تو پروپیگنڈا ہے نا. ایس سی او کی میٹنگ ہوگی، آپ کہہ رہے یہ ہیں ہو گیا، وہ ہو اپرچونٹیز گیا. ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری کہ ان سے فائدہ اٹھائے گی تو معاشی بحالی کے امکانات روشن ہو جائیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی نظر میں معاشی ترقی کے اثرات عام آدمی کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضرور ماننا ہے کہ ہم جیسے بھوکے ننگے اور 76 سالوں بعد اپنے آپ کو کھاتے اس ملک جس کا بیسک چیز پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا کہ آبادی بم ہے، اس پر توجہ دیں، معاشی اصلاحات پر توجہ دیں اور اپنے گھر کو درست کریں. آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی، ہو گئی جی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے مزید قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے، اچھی بات ہے. سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. شنگھائی کانفرنس نے ماحول بہتر بنایا. خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو بنی ہے وہ تاجروں کے ساتھ مل رہے ہیں، اچھا ہے. اور مہنگائی میں جو کمی کا رجحان بتایا جا رہا ہے، اللہ کرے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ معیشت پہ تو کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. اور سنا جا رہا ہے یو ای، قطر، چین سے مزید اچھی خبریں ہیں. اور یہ حکومت کو بھی لے لے کریڈٹ، لیکن اصل کریڈٹ ہے اس فوج کا اور آرمی چیف کا جناب منیر کا اور ان کے لوگوں کا جو ملک پھرتے ہیں. اور ہمیں شرمندگی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ فوج سیاست سے آؤٹ رہے، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے آؤٹ رہے، تو بھائی اس قابل تو ہو، کوئی تھوڑا سا کام تو اپنا کر لو. اگر آپ کام کرنے جوگے ہو جائے گے تو وہ خود بخود ہی پیچھے ہو جائیں گے. تو جب سعودی عرب سے سعودی سرمایہ کاروں کو آرمی چیف نے لانا ہے، جب یو ای سے جا کے معاہدے آرمی چیف نے کرنے ہیں، جب قطر والوں کو
آرمی چیف نے راضی کرنا ہے. جب چین پہلے آرمی چیف نے جانا ہے اور ماحول بنانا ہے اور پھر وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھاگے جانا ہے, تو پھر آپ کس منہ سے باتیں کرتے ہو؟ سٹاک مارکیٹ بہتری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مگر اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں, بے تحاشا قرضے آپ پر, آبادی بم میں نے آپ کو بتا دیا, جہاں 5 گھر میں کھانے والے تھے اب 10 ہیں, چوری ڈاکے کرپشن نہیں رکی, مس مینجمنٹ نااہلی بیڈ گورننس کے پہاڑ ہیں یہ لوگ, اور 200 خسارہ زدہ سرکاری ادارے ہیں, ان سے آپ نے جان نہیں چھڑوائی, حکومت خرچے کم کرنے پر تیار ہی نہیں ہوئی, بس کمیٹیاں بنی جا رہی ہیں, سیاسی عدم استحکام آپ کو کھائی جا رہا ہے, دہشت گردی کی اوپر سے نئی لہر ہے, آئی پی پی سے شرمناک معاہدے ہیں, بجلی گیس بنیادی ضروریات ابھی بھی پہنچ سے دور ہیں, آئی ایم ایف جو شرائط ہیں قرضے کے ساتھ وہ کبھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی, مگر مچ جو ہیں ایلیٹ کیپچر جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لایا جاتا ہے نہ ان کا کچھ ہے. اب اور پھر سب سے بڑی بات کہ بیوروکریٹس لے لیں, سیاستدان لے لیں, تاجر لے لیں, بڑے سرمایہ کار لے لیں, ان کے بزنس باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, جدادیں باہر ہیں, سرمایہ باہر ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والے بھی ادھر آ جائیں, یو ای والے بھی ادھر آ جائیں. اب مجھے بتائیں, یہ سارے مسائل تو ہیں, لیکن اوپر سے ایک بڑا مسئلہ ہے. کیا وہ مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں, کبھی بلاول بھٹو آپ کو کسی سستے بازار میں نظر آئے؟ کبھی مریم نواز نے بجلی کا بل خود جمع کرواتے آپ نے دیکھا؟ کبھی آصف زرداری یوٹیلٹی سٹوروں پر آپ کو نظر آئے کہ آج میں گھر کی چیزیں ادھر سے خرید رہا ہوں ایوان صدر کی؟ کبھی شہباز شریف نے اپنا گھر کا سودا خود خریدنے گئے؟ کبھی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اپنے گھر کا بجٹ بنایا ہے؟ کبھی اسٹیٹ بینک گورنر سے آپ پوچھ لیں کہ سرخ مرچیں کتنے روپے کلو ہیں اور آلو پیاز کتنے روپے کلو ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں, ہمارے مسائل سے کٹے ہوئے ہیں, ہماری دنیا سے علیحدہ لوگ ہیں. اگر یہ ہمارے نلکوں سے یہ بھی پانی پیتے, ہمارے جیسے یہ بھی زندگی گزارتے, ہم جیسے ہم رول رہے ہیں ویسے ہم یہ رولتے, تو آج بڑی صورتحال مختلف ہوتی. لیکن پھر بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں جی, اللہ کرے آپ اسی رستے پہ چلتے رہیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, اور ہماری اگر معیشت بہتر نہیں ہوگی, گھر بہتر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو آبادی بم پہ کنٹرول کرنا ہوگا, اور مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس اور چوری ڈاکوں کو ٹھیک ہے. آپ باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن عمل کر کے دکھائیں. رائٹ سائزنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, اداروں کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں, اپنے اخراجات آپ کم نہیں کر رہے ہیں, کفایت جاری کی کمیٹیاں آپ نے بتا دی ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں, رسول بخش رئی صاحب, کہ قوم کے لیے بہت جلد خوشخبریاں ہیں. کس تناظر میں کیسی خوشخبریاں ہمیں ملنے والی ہیں معیشت کو لے کر آگے؟ دیکھیں, جب تک کہ سامنے کوئی خوشخبری نہ آئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف 2 ماہ دے دیں, 3 ماہ دے دیں. اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ معاشی اصلاحات جو کوئی حکومت ابھی تک نہیں کر سکی, اور جو سٹرکچرل نوعیت کی ہیں, سختی نوعیت کی ہیں, اس سے یہ گھبراتے ہیں, اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. ایک اصلاحات میں سے ایک ایسی اصلاح نہیں ہے معیشت کی جس کا کہ ہم ذکر کر سکیں, سوائے اس کے کہ جو ایف بی آر ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف یا زرداری صاحب کے کہنے پہ نہیں بلکہ فوج کے کہنے پہ, انہوں نے جو ٹیکس نادہندگان ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر دی ہیں. اس کے اثرات مثبت نظر آ سکتے ہیں. 2-3 اور باتیں بھی ہیں جو مثبت ہیں لیکن جن کا کریڈٹ میں شہباز شریف صاحب کو نہیں دینا چاہتا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو معاشی پالیسی ہے اس میں حکومت کی کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی درآمدات ہیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, مطلب ہے کہ وہ توازن جو آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت زیادہ تھا پہلے, اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ریمیٹنسز سب بڑھی ہیں, اور آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور اس میں جو اضافہ کیا ہے تو وہ پاکستان کے کسان نے کیا ہے کہ آپ کی پہلی دفعہ جو چاول کی برآمدات ہیں وہ $4 ارب تک پہنچی ہیں. تو $4 ارب تک پہنچے تو یہ $5 ارب تک بھی پہنچ سکتی ہیں. لیکن پھر آپ نے صرف سستی روٹی کے چکر میں, اپنی سیاست کے چکر میں, یہ جو پہلے آپ کے آج کل وزیر داخلہ ہیں, چیف منسٹر تھے, اور کاکڑ صاحب, اور اس میں اور بھی لوگوں کے بہت سے نام ہیں, کہ گندم درآمد کر کے اور آج تک بھی
वही वो बेच रहे हैं महंगी उन अजला में कि जहाँ पे ये कम पैदा होती है, और उन अजला में जहाँ पे ज़्यादा पैदा होती है वहाँ पे मुंतकली में उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला नहीं जा सकती ताकि उनकी महंगी गंदम बिकती रहे। तो इस्लाहात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कुछ मुआशी इस्तेहकाम ज़रूर आया है। और दूसरी बात, मैं 2 बातें और करना चाहता हूँ जिनका जिक्र रोने धोने में तो हम ज़रूर करते हैं कि जी आवाम मर गए, लेकिन आवाम ने अपनी कब्रें खुद खोदी हुई हैं। मुआशी कब्रें कैसे खोदी हुई हैं कि बच्चे 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं, उसके ऊपर कोई बंदा, ना कोई ड्रामा बनता है, ना यहाँ कोई तकरीर करता है, ना कोई मजहबी प्रोग्राम होता है, ना कोई समाजी प्रोग्राम होता है। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बड़ी फैमिली आजकल के महंगाई के दौर में। उनको ज़रा बताएं कि आप थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है, इनकलाबी इक़दाम करने होंगे। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई है उसका ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ आप रहते हैं। कि मैं समझता हूँ कि अगर आप देहातों की तरफ जाएं, हम सब्ज़ी वहाँ पे बेच नहीं सकते, लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। अच्छा, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आप DHA इस्लामाबाद में या DHA लाहौर में चले जाएं, वहाँ आपको मुख्तलिफ रेट्स मिलेंगे। एक शहर में 5 मुख्तलिफ जगहों पे आपको 5 मुख्तलिफ रेट्स नज़र आते हैं। तो जहाँ पे कम से कम नर्ख है वहाँ पे आप, जाहिर है कि लोग मुफ्त तो नहीं दे रहे, नफ़ा कमा रहे हैं। तो जाहिर है कि जो एक बहुत बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है कि आपने काश्तकार और मंडी का आपस में जो ताल्लुक़ है, वो जो रिवायती चल रहा है उसको कुछ छेड़ने के लिए तैयार नहीं। बिजली आपकी महंगी है, इसलिए आपकी 27% जो खपत है इसकी बिजली की वो कम हुई है। 17% है, 27% है, उसमें मैं गलतफहमी का शिकार हो सकता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि आपकी सनतें नहीं लग रही, इस्तेदाद आपके पास ज़्यादा है। और अगर लोग आप खुद सोलर एनर्जी के लिए अपने पैनल लगा के गुजारा कर रहे हैं, तो आपने कैपेसिटी के ऊपर जो पेमेंट करनी है वो तो करनी ही करनी है, हर सूरत में आपने पैसे देने हैं। एग्जैक्टली, ये इस्लाहात थी कि ना पिए ये ठीक है, आप कह रहे हैं अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कुछ मुआशी इस्तेहकाम ज़रूर आया। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है दहशतगर्दी के एक नए रुझान की, इसके पीछे कौन है, मकासद क्या हैं, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशतगर्दी के हालिया ख़तरात और वाक़यात के पीछे कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कैसे सरगर्म है और कौन सी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हिकमत अमली और अमली इक़दामात के बावजूद हम इस दहशतगर्दी की लहर पर काबू पाने में क्यों अभी तक कामयाब नहीं हो रहे, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, एक तो ये जो हालिया वाक़यात हैं इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। SCO के बाद जब हमारा इमेज बेहतर हुआ मुल्क में, दीगर ममालिक हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ सरमायाकारी हो सकती है और बैनुल-अक़वामी टीमें भी यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आई हैं। उस मौके पर ऐसे वाक़यात होना ये क्या जाहिर करता है? देखें, ये सिलसिला बड़ा मुनज़्ज़म है और अगर कोई ये समझता है कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात मुख्तलिफ ग्रोह इसमें सरगर्म अमल हैं, तो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि इनके पास से जदीद असला है, इनके पास से बड़ी मौसर फंडिंग है और ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट कर रहे हैं। कि सिक्योरिटी इदारों को जब ये टारगेट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बड़ा खुला दुश्मन है। जो फौज एक आलमी जंग जीत सकती है दहशतगर्दी के खिलाफ, यहाँ पर मगरबी बॉर्डर पर ये सूरत हाल क्यों तारी है? देखें, ये बात आपने कहा कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उस वक्त से जारी है जब से आपने CPEC का मुआहदा किया है। और किसको नहीं पता कि CPEC पर कौन असरअंदाज होना चाहता है, क्यों असरअंदाज होना चाहता है। उन्हें यह पता है कि ये तो मुआशी हवाले से इनकी सूरत हाल दगरगूं थी, ये न्यूक्लियर पावर बन गए और अगर इस सूरत हाल के अंदर ये मुआशी हवाले से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंच गए तो फिर इंडिया की क्या हैसियत रहेगी? देखें, पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत बन रही है और इसी इलाकाई अहमियत और हैसियत पर असरअंदाज होने के लिए दुश्मन जो है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत और कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होने की जरूरत है। और इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, हमें किस तरह से इस मामले को डील करना होगा? देखिए, दहशतगर्दी में जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और दुश्मन हैं, वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं तो कोई इतनी हैरानी की बात नहीं। हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के दुश्मन हमें ख़राब करेंगे, हमारा फ़र्ज़ है कि इसका बंदोबस्त करें। इसमें मैं आपको इक़दामात बताता हूँ।
پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس کی سیکیورٹی کو بڑھائیں اور اس میں مانیٹرنگ بڑھائیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ فینس کا کیا رول ہے. ہم نے کہانی سنی تھی ایک فینس بن رہا تھا 95% کمپلیٹ بھی ہو چکا تھا. ہاں پتہ نہیں وہ کیا ہے، کس طرح بارڈر کراسنگ کس طرح ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اس قسم کی دہشت گردی میں ڈومیسٹک سپورٹ موجود ہے، اس کے بغیر اتنی بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کہیں بھی علاقے میں ہو. تو آپ یہ ڈومیسٹک سورسز کو تلاش کریں. تیسرا یہ ہے کہ لوکل سپورٹ کو موبلائز کریں، لوکل سپورٹ کو موبلائز کریں. لوکل سپورٹ جو ہے وہ دونوں سے ناراض نظر آتی ہے، حکومتی حلقوں سے بھی ناراض نظر آتی ہے، دہشت گردوں سے بھی ناراض نظر آتی ہے. تو آپ لوکل سپورٹ کو موبلائز کریں. جب تک آپ کے پاس لوکل سپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ملے گی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ماڈرن ایکوپمنٹ وہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، امریکہ کا لیفٹ اوور ہے افغانستان میں جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو اسی حساب سے اپنی سیکیورٹی کو سٹیپ اپ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ایسی اگر ان کو سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہتری کے امکانات ہیں. اپنی حکمت عملی کو اس انداز میں بدلنا ہوگا. بھٹی صاحب، کون ہے، کسے ہضم نہیں ہو رہا ہمارا امیج بہتر ہونا؟ یہ کس کو نہیں پتا کون ہے؟ بھارت ہے، یہ کس کو نہیں پتا. پیچھے ایک مرتبہ ہمیں سیکیورٹی بریفنگ دی گئی تو بتایا گیا کہ سوائے ترکی اور چین کے یا ایک آدھ دوست ملک کے، باقی ہر ملک کی جو ایجنسیاں ہیں کسی نہ کسی رنگ و روپ میں ادھر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے جانیں دی ہیں اب تک، اور کھربوں کا نقصان اور تقریباً 1,00,000 کے قریب ہم شہادتیں دے چکے ہیں. شہیدوں کے لواحقین کو سلام. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ شہادت ہو گئی، ان گھر والوں سے پوچھیں. ان غازیوں کو سلام جو آج بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہیں. بذریعہ ایران اور بلوچستان اور اس سے آگے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، بذریعہ افغانستان یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارت اس کے پیچھے ہے. کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ اس سرمایہ کاری نہ ہو، خوشحالی نہ آئے، سی پیک ختم ہو جائے، گوادر پھلے پھولے نہ. دشمن متحد ہے، ہم تقسیم ہے. کرنا کیا چاہیے؟ زیرو ٹالرنس، آل آؤٹ جانا چاہیے، اور بالکل اس میں پوری قوم کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، ایسے عناصر کے لیے زیرو ٹالرنس آپ کہہ رہے ہیں، یہ کرنا ہوگا. رسول بخش صاحب، افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، کیسے روکا جائے اس کا استعمال؟ 3 اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ جو یہاں پہ ان کو داخلی طور پر حمایت کرتے ہیں لوگ، ان کی نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم اس تعلق کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ماڈرن ایکوپمنٹ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا، وہ اس میں ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی کوئی بات ہو، کہیں پہ بھی وہ موجود ہوں، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی ہمارا نقصان کرے ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی اونرشپ ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، وہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں کہ سیاسی جماعتیں 26 ترمیم کرنی ہو یا اپنے قسم کے قوانین بنانے ہو، ان کو اب کتنا اب سرگرم دیکھتے ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس کے لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں کسی، یا ایسے ہی ایک فرضی سے ایک وہی ایک گھسا پٹا بیان آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تناسب کے قاضی دونوں ہوگا اور پوری قوم کو سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں پروگرام میں بریک کی جانب بڑھنا ہے. واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسرائیل کے ایران پر حملے کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل کی جانب سے ایران پر جنگی طیاروں، میزائلوں اور ڈرون سے ایک رات میں 3 بار بمباری کی گئی اور 20 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے اور عالمی اداروں کو کردار ادا کرنے کی بات کی گئی ہے. سلمان صاحب، ایک تو اس پہ ایران اب ریئیکٹ کرے گا دوبارہ، اور یہ جنگ آپ کو کیا خطے میں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے جو شروع ہے، اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران ایک لمبی جنگ کے لیے اپنی طے شدہ حکمت عملی پہ کاربند ہے. اس نے سرنڈر نہیں کرنا. اور بات یہ کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے، لبنان بھی ہے، یمن بھی ہے، شام بھی ہے.
عراق بھی ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ جی عالمی ادارے کون ہیں, کہ یہ تو امریکہ کا بغل بچہ ہے. اور آپ آج ذرا امریکی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی ایران رد عمل نہ دے, تو بات یہ کہ ایران ہی کھڑا ہے عالم اسلام میں سے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آج جو رد عمل آیا ہے وہ جرأت مندانہ ہے. اور بات یہ کہ انہوں نے ہلایا, انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ عمل کے لیے کردار ادا کریں گے. میرا خیال دیکھیں ایران کے بارے میں ایک چیز طے ہے کہ جب یکسوئی ہو, سنجیدگی ہو, انہوں نے اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 100% امریکہ اس کے پیچھے ہے. یہ فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو صورتحال طاری کی ہے یہ سارا امریکی اسلحہ تھا. لیکن پوائنٹ اب یہ ہے نا کہ اس کشیدگی کے خطے پر اثرات کیا ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے خطے میں غیر یقینی صورتحال اس سے پیدا ہوتی ہے. یہ جنگ پھیلے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران کے علاوہ باقی ممالک ہیں جن پہ اسرائیل کارروائی کرتا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھرپور مقابلہ کر سکے. لبنان میں حزب اللہ ضرور اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن لبنان نہیں کرتا, حزب اللہ کرتی ہے. تو وہ اس کا وہی طریقہ رہے گا. اس کے علاوہ جو ایران جو ہے وہ اس کا جواب دے گا کسی اپروپریٹ وقت پہ. جس طرح اسرائیل نے وقت لے کے پلان کر کے کام کیا ہے تو ایران بھی کرے گا. پاکستان کا ری ایکشن ظاہر ہے یہی ہونا تھا جو پاکستان نے دیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان میں سے کوئی ملک بھی اوپنلی ایران کی سپورٹ کو آنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ اسرائیل کے لیے فوری طور پہ امریکہ آ جاتا ہے مکمل سپورٹ کے ساتھ. اور عرب ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی جنگ سے انسٹیبلٹی جو پیدا ہوگی وہ ان کے اپنے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. لیکن سعودی عرب نے جو رد عمل دی ہے جس کی مذمت کی ہے بھٹی صاحب, اس نے کہا کہ ایران پر حملہ ملک کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عالم اسلام اس تنازع میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کہاں ہے عالم اسلام؟ آپ کا عالم اسلام تو کہاں ہے آپ کا اسلام اور آپ کا عالم؟ کن چکروں میں ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک طرف اسرائیل دیکھیں, سینہ زوری اس کی دیکھیں, غزہ, لبنان, شام اور اب ایران. مغرب کا دورہ معیار دیکھیں, کتے بلیوں کے حقوق ہیں. یوکرائن میں ایک بندہ مرتا ہے آنسو بہاتے ہیں, مگر مقبوضہ کشمیر ہو یا غزہ ہو, لبنان ہو یا شام ہو, عراق ہو یا ایران ہو, یہاں بچے, بوڑھے, خواتین بے گناہ مار دی, نسل مکا دی ہے. یہ ہمارا حق ہے. آپ کو پتہ ہے قاسم سلیمانی کیسے مرا, اسماعیل ہانیہ کیسے جان سے گیا, حسن نصر اللہ کیسے جان سے گیا؟ یہ ایران, لبنان اور شام کے مسلمان مخبروں کی وجہ سے, اپنے مخبروں کی وجہ سے. یہ اور وہ ہے نا شعر کے تقدیر کے قاضی کا ہے یہ فتویٰ ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. 2.25 ارب مسلمان ہیں, عرب لیگ, OIC, 56 اسلامی ملک, ڈری ڈری مذمتیں, سہمی ہمدردیاں. ایران میں اتنا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے. کم از کم آخری بات کہ یہ تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ ہی کر لیتی, مسلم امہ مری مکی ہوئی تو وہ بھی کافی تھا. آج ایران پر نہ ہوتا, لیکن یہ اس قابل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بائیکاٹ یہ ایک بہت بڑی جو ہے حمایت ہونی تھی لیکن وہ بھی کرنے سے کترا رہی ہے مسلم امہ. رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں جنگ کا دائرہ صرف فریقین تک محدود رہے گا؟ دیکھیں جنگ کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے جو آپ نے دوسری جنگ عظیم میں دیکھی تھی. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو مزاحمت کی جنگ ہے, اور اس مزاحمت کی جنگ کو ایران لیڈ کر رہا ہے. اور اس کے جو غیر ریاستی اتحادی ہیں, حماس ہے, حزب اللہ ہے, حوثیز ہیں اور کئی ملیشیاز ہیں عراق میں اور شام میں, وہ مزاحمت کر رہے ہیں. اور یہ مزاحمت ایک شعوری طور پر اور ایک زبانی کلامی طور پر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے, اور وہ ایران کی حمایت میں ہے. اور وہ رہنی چاہیے کہ طاقت کا توازن اسرائیل کے حق میں اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل کی اپنی طاقت ہے. اسرائیل مستعار لے رہا ہے یہ طاقت امریکہ کی. امریکہ کے بغیر اسرائیل زیرو ہے, ایک دن نہیں چل سکتی اس کی حکومت. یہ انگلینڈ, جرمنی, فرانس, امریکہ اور چند یورپی ممالک چھوڑ کے سب نے اپنے خزانے, اپنے اسلحہ خانے, سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اسرائیل کے لیے کہ جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں. تو اس کیفیت میں وہ جنگ نہیں ہو سکتی جس جنگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, روایتی جنگیں.
یہ غیر روایتی ٹھیک جنگ ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو یہ مذہب- بعد حاصل ہے اور یہ روایتی جنگ نہیں بلکہ یہ مزاحمتی جنگ ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔